प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से, उनके मामूलात ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियां हमें रोनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में नित नई दरियाफ्तें हो रही हैं, मज़ीद तरक्की हो रही है, आए रोज़ नित नई एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं, नए गैजेट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, वहीं इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बिलखुसूस अगर हम बात करें हालिया दिनों में लॉकडाउन के हवाले से, तो न सिर्फ ये कि उनके तमाम तर तालीमी सरगर्मियों के लिए ये तमाम तर एप्लीकेशंस यूज़ की जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो लैपटॉप्स हों, वो कंप्यूटर्स हों, मोबाइल्स हों, टैबलेट्स हों या इससे मुल्हक़ा और दीगर स्क्रीन्स आइटम्स हों, ये सब की सब चीज़ें जहाँ बहुत से फ़वाइद रखती हैं, वहीं इनके बेशतर नुक़सानात भी हैं। और जिस तरह से बढ़ती उम्र के बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो इनकी नशोनुमा के एज में इनकी वो दौर कि जिस वक्त ये ग्रो कर रहे होते हैं, उस वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल इनकी ग्रोथ को कितना मुतासिर कर सकता है और किस तरह से इसको कंट्रोल करके, इसके इस्तेमाल को कंट्रोल करके इनकी ग्रोथ को मुतासिर होने से रोका जा सकता है, इस पर हम कुछ बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफे पर वालिदैन खुश ज़रूर हो रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वहीं इसका एक असर ये भी देखा जाता है कि जहाँ ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होता है, वहीं उनकी जो फ़िज़िकल ग्रोथ होती है उसमें ख़ासा फ़र्क पड़ रहा होता है और वो उस तरह से उतनी बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर रहे होते जिस तरह से उनको ग्रो करना चाहिए। यही एक वजह है कि न सिर्फ ये कि उनके विजन्स जो हैं वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, बल्कि और दीगर भी ऐसे इश्यूज़ हैं और ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिसका शिकार हो रहे हैं ये बच्चे इन अशिया के इस्तेमाल से, वो गेम्स सेक्शन की साइड हो या वो उनकी तफरीही सरगर्मियाँ हों, इन्हीं तमाम तर चीज़ों से लेकर वो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी अब देखने में आ रहे हैं। और वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब देखा ये जा रहा है कि न सिर्फ अमरीका और यूरोप बल्कि दुनिया भर के अक्सर ममालिक में जहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, वहाँ पर ख़ुदकुशी तक का रुझान जो है वो बढ़ चुका है। यही एक वजह है कि हमने पिछले दिनों एक ख़बर देखी कि सिर्फ 3 माह के दौरान एक ऐसी रियासत भारत की केरला, जो कि सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता रियासत तस्वुर की जाती है, वहाँ के ही बच्चों ने 66 बच्चों की ये तादाद थी जिन्होंने सिर्फ 3 माह में सुसाइड की है। क्यों कर ऐसा हो रहा है, क्यों कर ऐसी वजूहात हैं और हम किस तरह से इन चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, इसकी नेगेटिविटी को अलग कर सकते हैं और इससे हम मज़ीद फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। और बच्चों की ग्रोथ इससे मुतासर हो रही है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब, हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद एक न रिलीज। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद एक न रिलीज। आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, गैजेट्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से, नित नई एप्लीकेशंस, नित नई ऐप्स को यूज़ करने के हवाले से, चाहे वो मुख्तलिफ गेम्स हों, चाहे वो उनकी कुछ स्टडी एक्टिविटीज़ हों, इसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जमाल रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक गहरा मुताला रखते हैं इस मामले के ऊपर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे
سب سے پہلے مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ انوینٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سافٹ ویئر کی صورت میں ہو، ہارڈ ویئر کی صورت میں ہو، یا کچھ اور ٹیکنالوجیز ہوں، یہ لوگوں کو متعارف کروائی جا رہی ہیں، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، بالخصوص جس طرح ہم گروئنگ ایج کی بات کر رہے ہیں، بڑھتے عمر کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ بچوں میں ان چیزوں کا استعمال کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ٹیکنالوجی کا استعمال جہاں اچھی چیز ہے وہاں ظاہر ہے کہ ہر اچھائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جیسے فروغ پایا ہے پچھلے دہائی کے اندر، سوشل میڈیا، کمپیوٹر، ٹیپ یا جو موبائل فون اور ٹیبلٹس، ان کا استعمال بے انتہا فروغ پا گیا ہے، اور باقاعدہ میرے تو خیال میں یہ ایڈکشن کے زمرے میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ جو چیزیں ظاہر ہے اس میں ہم ویڈیو گیمز اور پلے اسٹیشنز اور اس طرح کی چیزیں بھی شامل اگر کر لیں، تو ایڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ کی ضرورت پڑے اور اتنا زیادہ آپ اس میں انوالو ہو جائیں کہ اگر اس سے آپ کو وڈرا کیا جائے تو اس کے باقاعدہ علامات ہونے لگے۔ کسی بھی ایڈکشن کی یہ بیسک ڈیفینیشن ہے۔ تو ہم بالکل گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ہر دفعہ ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی پہلے اگر وہ 2 گھنٹے کھیل رہے تھے، پھر وہ 3 گھنٹے، پھر ساری رات، اور جب آپ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک ایڈکشن کے زمرے میں داخل ہے۔ اچھا، جو دنیا کی اس کے اندر یہ اسکرین ٹائم کے اوپر بڑا کام ہوا ہے، اور جو اب اس وقت ریکمنڈیشن ہے دنیا بھر میں، وہ یہ ہے کہ جی 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو تو اسکرین سے ایکسپوز ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کا اسکرین ہو۔ اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مائیں 6 مہینے کے بچوں کو موبائل پہ کارٹون لگا دیتی ہیں، ٹیبلٹس ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں کمپیوٹر سے متعلق، جس کے اندر وہ بلکہ بڑے خوش ہو کے بتاتی ہیں کہ جی یہ تو ابھی اتنا سا ہے اور یہ کمپیوٹر چلا لیتا ہے، یہ اپنا موبائل پہ گیم لگا لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 سال سے کم عمر بچوں کو تو موبائل یا اسکرین ٹائم سے ایکسپوز ہی نہیں ہونا چاہیے، اور 2 سال سے بڑے بچوں کے لیے بھی کہا یہ جاتا ہے، اور ریکمنڈیشن ہے اس وقت امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کی اور WHO وغیرہ کی، کہ 2 آورز آف میکسیمم اسکرین ٹائم، 2 گھنٹے 24 گھنٹوں کے اندر اسکرین ٹائم۔ اس اسکرین ٹائم کے اندر موبائل کا اسکرین بھی ہے، ٹی وی کا اسکرین بھی ہے، ٹیبلٹ، کمپیوٹر، تمام اسکرین ٹائم ملا کے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے اس کی نقصانات ایک تو اس اسکرین کی وجہ سے ہوتے ہیں، بچوں کی آنکھوں پہ اثرات، ان کے ذہن پہ اثرات، اور وہ اس دوران ظاہر ہے فزیکل ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں، جو کہ ایک بہت علیحدہ نقصان ہے، کیونکہ ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو 1-1.5 گھنٹے کی ایکسرسائز، ورزش، ایکسٹینسو قسم کی ورزش ہونی چاہیے، تاکہ اس کے جسم کی نشو و نما ٹھیک ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ تقریباً گزشتہ 6 ماہ سے ہر جس کو کہا جائے کہ طبقہ فکر کا ایک یا ہر شعبے کے منسلک لوگ، چاہے وہ طلباء و طالبات ہوں، چاہے یونیورسٹی کے ہوں، اسکول کے ہوں، کالجز کے ہوں، یا جاب کرنے والے لوگ ہوں، تقریباً سبھی لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور ورک ایٹ ہوم کی بھی جو فیسلٹی ایک فراہم ان کو کی گئی ہے اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسی لاک ڈاؤن کے سبب اب آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہے، اور ان آن لائن کلاسز کے لیے ان کو یقیناً اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، انٹرنیٹ اور اسکرینز کے آگے مسلسل بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال بھی کریں، لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بھی بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے، یا کتنا ان چیزوں کا استعمال کرنا درست ہے، کتنی دیر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ظاہر ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ بلکہ 6 ماہ ہو گئے تقریباً، فروری مارچ سے اگر ہم لے لیں تو ایک بڑا عرصہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو گھروں میں مقید کر دیا گیا، نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی۔ پھر تمام اسکول اور تعلیمی ادارے دنیا بھر میں بند ہو گئے، اور بچوں کو اور ایون چھوٹے بچوں کو بھی آن لائن ٹیچنگ کی طرف لے آیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ایک علیحدہ سی صورتحال تھی جس کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو گھر میں رکھا جائے کچھ عرصے کے لیے، اور ظاہر تعلیم بھی دینی ہے تو اسکول کی طرف سے آن لائن ٹیچنگ بھی یہ شروع کی گئی ہے۔ اس کے فائدے، جیسے میں نے کہا، ہر چیز کا فائدہ نقصان ہے۔ فائدے بھی ہوئے کہ چلیں کم از کم بچے کو کچھ نہ کچھ ایجوکیشن کے مواقع مل گئے،
لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہی جیسے گھر میں میری وائف بھی ٹیچنگ کرتی ہیں، بتا رہی تھی کہ جی بچے، اب 6 سال کی بچی یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا ہے اس آن لائن ٹیچنگ سے، کیونکہ 40 منٹ تو ہم کلاس لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا اپنا ٹائم ہے کمپیوٹر پہ۔ تو جب ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری کلاس کمپیوٹر پہ ہوگی، تو ان کے لیے اب یہ ایک اضافی مشکل ہو گئی کہ اس سے کہتے ہیں کہ کلاس تو تمہاری کمپیوٹر پہ ہوگی لیکن تم کھیل اب نہیں سکتے کمپیوٹر پہ۔ تو یقیناً یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، مگر والدین کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کام کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور باقاعدہ اپنے بچوں کو کوشش کر کے اصول، مطلب یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ اسکرین سے ان کو ہٹائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر ہر گھر کا فرد اتنا عادی ہو چکا ہے ایک موبائل فون، بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہر چیز موجود ہے، تو جب گھر کے بڑے موبائل فون کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کے دوران اس کا استعمال ترک کرنا مناسب نہیں سمجھتے، چاہے وہ ہماری گیدرنگز ہوں، چاہے وہ ہم کہیں گئے ہوئے ہوں یا ہمارے یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں، یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی فیملی ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہوں، بالخصوص اس طرح میل ٹائم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ سب لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو کھانے کی ٹیبل پہ بھی صرف موبائل ہی سب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور یہ تمام تر کام سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو اسکرینز کی ریز نکل رہی ہوتی ہیں یہ کتنی ہارمفل ہیں، یہ کتنی نقصان دہ ہیں، اور بات یہ ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو استعمال کیا جائے، وہی چیز کہ کس طرح سے اس کا استعمال یقینی بنایا جائے کہ آپ اس کے بینیفٹس تو ضرور حاصل کریں لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے خود بھی محفوظ رہیں، بچوں کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو اس کے یقیناً اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں اس سے بھی دور رہا جا سکے۔ اچھا، اب ہم ایک اور مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی وہ جو اسکرین استعمال کر رہے ہیں یا وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال ہے کیا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا جہان کی چیزیں آج کل موبائل پر، کمپیوٹر پر بہت آسانی سے ایکسیسیبل ہیں، جس کے اندر تمام مضر چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ بچوں کو، اس عمر کے بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے پیرنٹل کنٹرول یا پیرنٹل اوور لوکنگ، کہ جی والدین کو نہ صرف یہ چاہیے کہ وہ کمپیوٹر کے اور لیپ ٹاپ کے استعمال کو کم کریں، اس کو باقاعدگی سے اور اس کو کوشش کر کے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر نظر بھی رکھیں کہ وہ بچہ کمپیوٹر جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی وہ استعمال کر رہا ہے وہ کر کیا رہا ہے اس کمپیوٹر پہ، کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، کون سے سائٹس وزٹ کر رہا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کانشیس کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی کمپیوٹر آپ ایسی کھلی جگہ کے اوپر رکھیں کہ جہاں پر لوگ گزر رہے ہوں، تاکہ ظاہر ہے جو بھی کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے وہ کہیں ایسی جگہوں پہ نہ جائے کہ جو پروہیبٹڈ جگہیں، تو لوگ اگر وہاں سے گزرتے رہیں گے، کوئی آپ کا ورانڈا ہے یا لاؤنج ہے یا کھلی ہوئی جگہ ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ رکاوٹ ہوگی۔ پھر جیسے بچوں میں عادت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چیزیں لے جاتے ہیں یا رات کو موبائل کمرے میں استعمال کرتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے کہیں کہ بھئی دن کے وقت موبائل استعمال کر دے اور سوتے وقت وہ موبائل اپنے والدین کے پاس جمع کرا دے یا کسی جگہ پر اس کو اسٹور کر دے۔ اسی طرح کھانے کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ جی بچے، ہم نے دیکھا ہے عموماً لوگ ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کے ٹیبل پہ ایک تو ساتھ کھانے کا رواج انفارچونیٹلی کم ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ۔ پہلے پورا گھر ایک میل ٹائم، ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا جس میں لوگ بیٹھتے تھے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بیٹھتے بھی ہیں تو ہر آدمی اپنے موبائل پہ لگا ہوتا ہے۔ آپ ریسٹورنٹس میں جائیں، بڑا عام منظر ہوتا ہے کہ 4 آدمی بیٹھے اور وہ چاروں کے چاروں اپنے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے لیکن اپنے موبائل پر دوسری دنیا میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں کچھ اس پہ نظر کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کم کریں۔ جیسے بعض گھروں میں ہمارے یہاں میں جانتا ہوں کہ رواج ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی کھانے کے وقت اپنا موبائل جو ہے وہ آپ سب کو ہدایت ہے کہ جب تک کھانا ہو رہا ہے آپ اپنا موبائل ایک جگہ رکھیں، آپس میں بات چیت کریں، اور پھر جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر اپنا موبائل اٹھا لیں۔ اسی طرح سے ریسٹورنٹس میں بعض لوگوں نے یہ ایک باکس میں نے دیکھا کہ لا کے رکھ دیتے ہیں کہ جی اپنا موبائل اس میں ڈال دے، اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کا فون پہلے بجا ہے، جس نے پہلے فون اٹھا لیا وہ بل پے کرے گا۔ تو یہ تو خیر ایک مذاق کی بات ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیں کانشیسلی کرنی چاہیے تاکہ یہ جو گیجٹس ہیں جہاں ان کے بے پناہ فائدے ہیں
وہ فائدے ہم ضرور استعمال کریں، لیکن جو ان کے نقصانات ہیں، جو مضر اثرات ہیں، ان سے بچیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے یہاں پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید بات کریں گے، کچھ سوالوں کے جوابات لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ قربانی ایک اہم فریضہ ہے۔ بروکلن منی پاکستان میں اسلامی اصولوں کے عین مطابق سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں۔ آج ہی کال کریں اور قربانی کے لیے بکنگ کرائیں، ہم اور آپ صرف ایک کال کی دوری پر۔ قربانی کی بکنگ جاری ہے، 100% حلال گوشت کے لیے ہرا گروش سے رابطہ کریں۔ اسلامی فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہرا گروسری اینڈ حلال میٹ، 1101 کونی آئی لینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک 11230۔ فون نمبر 347-240-4446۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل بچوں کی فزیکل گروتھ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ سوال سر میرا آپ سے یہی تھا، وہی کہ ذہنی صلاحیتوں میں تو یقیناً اضافہ ہوتا ہے، لیکن جسمانی نشو و نما کسی حد تک جو ہے وہ اس کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، یا وہ اس طرح گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ تو جس طرح ایڈکشن کی آپ نے بات کی کہ اس حد تک بچے عادی ہو چکے ہیں کہ ڈیورنگ میل بھی، کہ اگر وہ کھانا بھی کھا رہا ہے 6 مہینے کا بچہ، تو اس کی والدہ جب تک کوئی پوئم اس کو نہیں لگا کے رکھیں گی، یا وہ خود کوئی کارٹون نہیں دیکھ رہا ہوگا، تو وہ مطلب نہیں انٹیک لے گا فوڈ کا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ یقیناً کوئی ایک اچھے سائنز نہیں ہے، اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی ہر ملک کا فیوچر ہوتا ہے، یہ ینگ جنریشن اس کو بننا ہوتا ہے، اس کو سنبھالنی ہوتی ہے ملک کی باغ ڈور، تو جب یہ صورتحال رہے گی تو یقیناً کچھ نہ کچھ کمزوریاں، کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جائیں گی۔ تو ہم کون سے وہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں، یا وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ بچوں کی جو روزمرہ کی روٹین ہے اسی میں ان ایکٹیویٹیز کو ایڈ کر لیں کہ ذہنی صلاحیتیں ڈسٹرب نہ ہو، فزیکل گروتھ ڈسٹرب نہ ہو، سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جائے؟ آپ کی کیا اس بارے میں والدین کو جو ہے وہ رائے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے، فزیکل گروتھ رکتی ہے آپ کی، جیسے ہم نے بتایا کہ چونکہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی، جتنا وقت وہ موبائل اور چیزوں پہ لگا رہا ہے اتنی ایکسرسائز نہیں کر رہا۔ پہلے بچے کھیلتے تھے، گھنٹوں کھیلتے رہتے تھے، ان کی نشو و نما ہوتی تھی۔ جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ کھاتے بھی بہتر ہیں، ان کی انرجی بھی یوٹیلائز ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے کمپیوٹر پہ اور ٹی وی پہ، تو نہ وہ کھیلیں گے، نہ ان کی ایپیٹائٹ ٹھیک ہوگی، تو غذائیت بھی نامکمل ہوگی، فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوگی، تو نشو و نما نہیں ہوگی۔ جہاں تک ذہنی صلاحیت کا تعلق ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ دونوں باتیں ہیں، کچھ چیزیں فائدہ مند ہیں، کچھ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ فائدہ مند چیزوں میں یہ ہے کہ ظاہر ہے بے انتہا انفارمیشن ہے، اویلیبل ہے بچوں کو، اور جب وہ نئی جگہوں پہ وزٹ کرتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ذہنی اس میں گروتھ ہوتی ہے اور کھلتا بھی ہے ذہن۔ لیکن خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کمپیوٹر گیمز ہوتے ہیں، چونکہ ان کے اندر اسکرین بہت فریکوینٹلی فلک کر رہا ہوتا ہے اور منظر فوری طور پہ بدل رہا ہوتا ہے، تو ان کا جو کنسنٹریشن اسپین ہے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے کی یہ صلاحیت کہ وہ کسی بھی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر سکے، وہ افیکٹ ہو جاتی ہے بیکاز آف دا کانسٹنٹ چینجنگ آف، جیسے ایڈورٹیزمنٹ ہے، ہر سیکنڈ پہ وہ ایڈورٹیزمنٹ چینج ہو رہا ہے، کمپیوٹر گیمز ہیں، کارٹونز ہیں، فوری طور پر وہ بچے کی توجہ ہر تھوڑی دیر پر نئی چیز کے اوپر چلی جاتی ہے، اور وہ اس کی کنسنٹریشن اسپین جب متاثر ہوتا ہے تو اس کی لرننگ کیپیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا نقصان ہے ان کمپیوٹر گیمز کا اور کارٹونز کا، کہ وہ بچے کے کنسنٹریشن اسپین کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے بڑوں کے لیے ان چیزوں کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ہارمفل ہے، یقیناً بچوں کے لیے اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ جو ریز ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان اسکرین سے وہ بہت حد تک نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ صرف آپ کی آئی سائٹ کو متاثر کرتی ہیں، کمزور کرتی ہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور اس کی ریز جو ہیں وہ ہم ایبزارب کر کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کیسز لوگ لے کر آتے ہوں گے، ڈسکس کرتے ہوں گے کہ بچے کا استعمال ان چیزوں کا زیادہ ہے، اسکرین کا یوز
زیادہ ہے لہٰذا اس کو ان مسائل کا سامنا ہے. تو کس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے؟ کون سی پرابلمز ہیں جو بڑھ سکتی ہیں جس کو بیماری کے طور پر لیا جاتا ہے؟ جی ہم بالکل گیجٹ سے ویژن کے علاوہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرگی وغیرہ کی اگر بعض اوقات بچوں کو اگر پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ فلکرنگ اسکرین جو ہوتے ہیں وہ اس سے دورے بھی بعض اوقات انیشیٹ ہو جاتے ہیں. مائیگرین کے پرابلم بہت سارے بچوں میں بھی ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ اسکرین کی جو لائٹس ہیں وہ ان کو مائیگرین کو پریسیپیٹیٹ کرتی ہیں یا جو سر کا درد ہوتا ہے. تو مختلف قسم کے ان کے صحت کے اوپر مسائل ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے چونکہ ان کی جب وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اسکرین، تو وہ پوسچر جو باڈی کا ہوتا ہے وہ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یا وہ لیٹ کر یا وہ آدھی پوزیشن کے اندر یہ گرے ہوئے، اور وہ ان کی جو جسم کا پوسچر ہوتا ہے وہ صحت مندانہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی ان کے کمر میں درد اور سر میں درد اور مختلف جسم کے حصوں میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو بہت سارے اس کے اندر ضمنی جو خرابیاں ہیں اس کے ساتھ استعمال کے ساتھ وہ بھی پیدا ہوتی ہیں. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بچے ذہین ہو رہے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، وہیں پر وہ انہی چیزوں کے استعمال سے کچھ ایسی چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے جو بچپن والی ایج تھی، جو چائلڈہڈ پیریڈ تھا، وہ بہت جلدی ختم ہو گیا اور ذہنی طور پہ وہ اتنا بالغ ہو گیا کہ اس کو اس چیز سے نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر بات وہی کہ اگر تفریحی سرگرمیاں وہ انڈور تلاش کرتے ہیں تو انہی تمام تر چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ان کو. اور ان گیمز میں کچھ اس طرح کے بھی وائلنٹ گیمز موجود ہیں جس سے تشدد کا لوگوں کو جو ہے وہ رجحان بڑھتا ہے، جس سے اذیتیں دینے کا یا اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں بچے جو نہ صرف معاشرے کے لیے نقصان دہ بلکہ خود ان کے اپنے لیے بھی ایک ایکسٹریم لیول پر جا کے نقصان کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے شاید کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں اگر بچوں کے سوسائڈل کیسز بڑھ رہے ہیں تو انہی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ اب زیادہ سامنے آ رہی ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یقیناً بہت اہم ہے کہ یہ اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک یعنی کہ ایک مہم چلی تھی کہ جی ایسے گیمز ہیں کہ جو بچوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں نیگیٹو تھاٹس کی طرف، ایون جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ایکسٹریم نیگیٹو تھاٹس یعنی سوسائڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں، مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو وہ جو یا وائلنٹ گیمز ہوتے ہیں بعض، اور اتنی ان کے اندر جو آج کل ظاہر ہے گرافکس اتنی بہتر ہو گئی ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کس قسم کا کھیل ہے بھائی. وہ تلوار سے گلا کاٹنا یا فائرنگ کرنا اور انسانی جان کو ختم کرنا، تو وہ جو دیکھتے دیکھتے وہ برائی جو اس چیز کے اندر ہے وہ برائی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو ایک کھیل ہو گیا. ہم نے امریکہ کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے جو گن کلچرز اس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کی بنیاد کمپیوٹر گیم سے ہوئی ہے، کیونکہ کمپیوٹر پہ یہ مناظر اتنے عام طور پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تو وہ شاید حقیقی زندگی میں بھی کسی کو شوٹ کرنا ایک کھیل ہو گیا. تو یہ وہ مناظر ہیں کہ جو وائلنٹ مناظر ہوتے ہیں چاہے وہ ریئل لائف میں ہو یا کمپیوٹرز پہ ہوں. اور کمپیوٹر کے اندر بھی جیسے میں نے کہا گرافکس اتنی بہتر ہو گئی ہیں کہ وہ جو منظر ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے جیسے حقیقی زندگی کا منظر ہے. تو بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں بچوں کے، منفی اثرات مختلف حوالے سے ان کی شخصیت پر، ان کی نفسیات پر، اور جیسے ہم نے بتایا اور اسی طرح سے وہ خوفناک چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ کہ جو ان کے لیے دل میں ڈر بٹھاتی ہیں، کچھ ایسی وائلنٹ چیزیں ہیں جو نقصان کر رہی ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا سوسائڈل ٹینڈنسیز یا ڈپریشن یا نیگیٹو تھاٹس کی طرف کہ جی دنیا ایک بیکار سی جگہ ہے اور یہاں پر چیزیں غلط ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو عمل ہم خود کریں گے بچے بھی یقیناً اسی کو ریپیٹ کریں گے، کیونکہ اگر ہم ایک اچھی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو بچے اسے دہراتے ہیں، ہم اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو بچے بھی اسی کو دہرا رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیکھنے کا عمل اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. گھر سے سکھانے کے عمل کے لیے آپ گھر کے بڑوں کو کس طرح کے مشورے دینا چاہیں گے، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے والدین کو یا گھر کے بزرگوں کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ عادت سیکھے تو کیا ہمیں خود وہ عمل کر لینا چاہیے، اور ہم خود کتنا اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس پر عمل پیرا ہوتا ہوا دیکھیں؟ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں نا، والدین ہم سے اکثر آ کے کہتے ہیں جی بچہ سنتا نہیں ہے، تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کہاوت بھی ہے کہ بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ سیکھتا ہے آپ کے عمل سے. آپ اس کو کہیں گے تو وہ عمل نہیں کرے گا، لیکن جو آپ عمل کر رہے ہوں گے وہی دیکھ کر وہ سیکھے گا اور وہی چیز آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں شامل ہوتی جائے گی. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یا کوئی پرابلمز ہیں اس طرح کے تو آلٹرنیٹیوز ڈیولپ کریں. آلٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت مشکل آلٹرنیٹیوز ہوں.
والدین کوئی بورڈ گیم لے کے بیٹھ جائیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ لوڈو لے کے بیٹھ جائیں, آپ کیرم بورڈ لے کے بیٹھ جائیں, جو بہت سارے اور بورڈ گیمز ہیں. جب آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے تو ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا, آپ کا آپسی تعلق بہتر ہوگا, آپ کی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر ہوگی. کھیل کھیل کے بہانے آپ اس کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں کہ جی ہار کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, جیت کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, اپنے ساتھ کے لوگوں کو کس طرح سے چلنا ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے تدریسی عمل ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے عمل سے سکھا سکتے ہیں, کہنے سے نہیں, اپنے عمل سے. تو خود بھی عمل کریں, آپ کا کردار آپ کے بچے کے لیے رہنمائی پیدا کرے گا اور اسی کو وہ فالو کرے گا. جب آپ اپنے کردار سے ٹھیک راستے پہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی ٹھیک راستے پہ جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر جمال رضا صاحب, چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. بات چیت ہو رہی تھی کچھ بچوں کے تمام تر ایشوز کے حوالے سے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی کے اس دور میں یقیناً ان چیزوں کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا استعمال آنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتے ہیں, تو یقیناً ان چیزوں کا استعمال اگر زیادہ کیا جائے گا تو پھر وہ بھی نقصان کا سبب بن سکے گا, اور جو فوائد اس سے حاصل ہو رہے ہوں گے وہ مستفید اس سے نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اس کا نقصان اس کا زیادہ ہو رہا ہوگا. آج کے اس پروگرام میں ہم نے کچھ بات کی کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں گیجٹس کے استعمال کو کس طرح سے یقینی اور درست بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے جو بینیفٹس ہیں اس سے مستفید ہوا جا سکتا ہے. اس کے نقصانات سے نہ صرف خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلکہ آنے والی نسل کو, بچوں کو بھی جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.